बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी खबरों ने जन्म लिया। पहली खबर ओआईसी के वज़रा खारजा का इजलास था। Years of corrupt governance. If the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse. This is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. Unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. This chaos will lead not just countries like Pakistan and Iran. Other countries will also eventually have refugee problems. Our help has extended 1 billion Saudi riyals, and we have had bridges and airlifted support, food supplies to the Afghani people through the center of King Salman for human support. We've all agreed to launch a food security program for Afghanistan. We collectively feel that we have to unlock financial and banking channels. There has been an agreement to appoint a special envoy of OIC for Afghanistan. ये इजलास पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। हुकूमत दुनिया को यह बावर करवाने में कामयाब हो गई कि अफगानिस्तान में एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और दुनिया को इसे रोकना होगा, और दुनिया ने इस सिलसिले में पहला स्टेप भी ले लिया। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरी खबर पीटीआई 9 साल की शानदार और मुसलसल इनिंग्स के बाद केपीके में बल्दियाती इलेक्शन हार गई। केपीके के चारों बड़े शहर पेशावर, मर्दान, कोहाट और बन्नू पार्टी के हाथ से निकल गए। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बड़ा मेच्योरिटी का सबूत दिया है। महंगाई इशू है, बिल्कुल है, हमें इस चीज का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उस वक्त तक ये हालात ठीक हो जाएंगे। दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। जहाँ पे महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई एजिलोट का इल्जाम नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अगर ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम 16 अजला में हुए हैं, उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। अभी भी हमारी परफॉर्मेंस हम 17 जो थे। आवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में, इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हिकमत अमली भी तब्दील होगी। मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसिलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना। ये सोच अब खत्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो। क्या ये हार हुकूमत के लिए सवालिया निशान नहीं? हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मंसूर अहमद खान साहब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हैं, डिप्लोमेट, कैरियर डिप्लोमेट हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल के नबाज भी हर लिहाज से। मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये क्या वाकई वहां पे कोई इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है अफगानिस्तान में? देखिए, गुज़िश्ता 15 अगस्त के बाद से जब से वहाँ तब्दीली आई थी तो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान काफ़ी चूँकि वहाँ पे फंड्स नहीं आ रहे, एक फंडिंग निज़ाम मुअत्तल हो गया, बैंकिंग का निज़ाम नहीं चल रहा। बैंक्स बंद है। बैंक्स बंद तो नहीं है, बैंक्स चल रहे हैं, लेकिन बैंकिंग का सिस्टम पहले भी पिछली गवर्नमेंट में भी मसाइल का शिकार था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने वहाँ पे फाइनेंशियल जो अफगानिस्तान के अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स थे डॉलर्स में, उनको फ्रीज कर दिया और उसकी वजह से कोई भी रेमिटेंस बाहर से अफगानिस्तान में नहीं भेजी जा सकती, खा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मुल्क की जानिब से हो। तो उससे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वो जो पहले ही कमजोर बैंक थे अब वो मजीद तरसील करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस इन तमाम चूंकि फंडिंग की डिफिकल्टीज की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, और फिर चूंकि वहां से बहुत बड़ी तादाद में
پڑھے لکھے لوگ نکلنا شروع ہو گئے, مین پاور کم ہونا شروع ہو گئی, تو آپ کو ایک کرائسس نظر آتا ہے. انسانی المیہ بالکل ہے, اور ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں, اور اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں, منسٹریز میں سٹاف کم ہے, اور پھر ان کی سیلریز پے کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا اس حکومت کے لیے. اچھا, تنخواہیں جو ہیں وہ وقت پہ نہیں دی جا رہی یا دی ہی نہیں جا رہی؟ دیکھیں تنخواہیں وہاں بہت, گزشتہ المیہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت بھی کئی ماہ سے نہیں دے کے گئی پرانی تنخواہیں, اور اب چونکہ حکومت کے ریسورسز وہ نہیں رہے ہیں, حکومت کے اپنے فنڈز فریز ہو گئے ہیں ڈالر میں جو تھے, حکومت کے ریونیوز ابھی اس طرح سے نہیں ہوا, اب ان کے ریونیوز کچھ بڑھ رہے ہیں کسٹم ڈیوٹی کے تھرو, لیکن تنخواہیں دینے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے. تو یہ ایک المیہ ہے, لیکن ساتھ ہی چونکہ سردی کی شدت آ گئی ہے اور افغانستان میں ایک گزشتہ 2-3 سال سے ڈراؤٹ یا قحط سالی چل رہی ہے, تو اس کے امپیکٹ کی وجہ سے حالات مزید سنگین بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ اس نظام کو ایڈریس, اس مشکل کو. ہیلتھ سسٹم کیسا جی اب ان کا, اور ایجوکیشن سسٹم کیسا؟ دیکھیں ہیلتھ سسٹم ان کے ہاں ہاسپٹلز اسٹیبلش ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں, بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں شہروں میں اور گاؤں وغیرہ میں بھی ہیں. 3 ہاسپٹل تو پاکستان نے وہاں اسٹیبلش کیے ہیں, لیکن ان میں ان کے جو منسٹر آف ہیلتھ بھی یہاں آئے ہوئے تھے, ان سے میری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. انہوں نے یہاں پہ بھی آ کے ایکسپلین کیا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کو کتنا عرصہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کرا سکیں گے. میڈیسنز لانا مشکل ہو رہا ہے, میڈیسن نہیں ہے وہاں پہ, آ رہی ہیں لیکن مطلب اس طرح سے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں آ رہی. اندر سے پیدا ہو رہی ہیں افغانستان میں میڈیسنز کے نہیں, افغانستان میں انفارچونیٹلی گزشتہ 20 سال میں بھی کوئی اس قسم کی صنعتیں بڑی تعداد میں نہیں لگی ہیں. افغانستان پاکستان سے جا رہی ہیں, ازبکستان سے جا رہی ہیں, کہاں سے جا رہی ہیں ادویات؟ اب ادویات کا بہت بڑی تعداد پاکستان سے جاتی ہے اور باقی دوسرے ریجنل ممالک سے جاتی ہے, لیکن افغانستان کا یہی المیہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کی جو اکانومی ہے یہ ٹوٹلی فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے. 75 to 80% جو ان کا اینول بجٹ ہے وہ فورن ایڈ پہ رہتا ہے. خوراک کی کیا صورت ہے سر وہاں پہ؟ خوراک کی صورتحال ابھی تک تو خوراک کی صورتحال میں بہت شدید بحران آیا ہے ان کے پاس, لیکن ابھی تک ان کو جو نیبرنگ ممالک نے یا دیگر ممالک نے یا یونائٹڈ نیشنز نے یا ورلڈ فوڈ پروگرام نے جو گندم کی پرووائڈ کی ہے مقدار, اس سے گزارا چل رہا ہے. لیکن اس میں بھی اگر خاطر خواہ طور پہ ایک نظام نہ لیا گیا, اور اب OIC کی کانفرنس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایک نظام وہاں پہ ترتیب دیا جائے گا, ٹرسٹ فنڈ بن رہا ہے, OIC کا ٹرسٹ فنڈ بن رہا ہے, OIC نے اپنا ایک ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر یا اسپیشل انوائے لگا دیا ہے. تو اس سے میرا خیال جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہاں پہ کوشش کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے جو آفیسز ہیں وہ ان معاملات پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان معاملات کو اگر مستقل طور پہ حل کرنا ہوگا تو اس کے لیے افغانستان کے ساتھ ایک نارمل قسم کی انگیجمنٹ چاہیے ہوگی. یعنی افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا, طالبان گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کا عمل تو خیر ایک لیگل میٹر ہے, لانگ ٹرم پروسیس بھی ہو سکتا ہے, اس میں مختلف چیزیں کنڈیشنز ہو سکتے ہیں, کنڈیشنز ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسنسس ہے کہ انکلوسیوٹی یا وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس ہونے چاہیے, اور کاؤنٹر ٹیررزم پہ کوآپریشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکل انگیجمنٹ فرسٹ اسٹیپ کے طور پر پریکٹیکل انگیجمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ وہاں کی حکومت ہیں, ان کے پاس افغانستان کا علاقہ ہے, وہ افغانستان کی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں. اگر ان کے ساتھ بینکنگ اور ان معاملات میں تعاون نہیں کیا جاتا تو پھر ایک بحران بہت شدید ہو. روزگار کی کیا صورتحال ہے؟ کیا انڈسٹریز کھل گئی ہیں, دفتر کھل گئے ہیں, مارکیٹس کھل گئی ہیں؟ دیکھیں مارکیٹس کھل گئی ہیں, بزنس نارمل ہو رہا ہے, سیکیورٹی کی سچویشن بھی ٹھیک ہے, لیکن ان تمام مسائل کی وجہ سے جو 15 اگست کی صورتحال کے بعد پیدا ہوئے, اور وہاں سے بڑے بزنس فرمز اور بہت لوگوں نے چونکہ وہاں سے باہر کا رخ کیا, ہجرت کی یا موومنٹ کی, اس کے بعد سے وہاں پہ لائیولی ہوڈ کی کمی پیدا ہو گئی. اور یونائٹڈ نیشنز کے اداروں کا بھی یہی کہنا ہے, انسانی بنیادوں پر جو وہ کام کر رہے ہیں, کہ جب تک لائیولی ہوڈ کو ریسٹور نہیں کیا جائے گا ایک پرماننٹ یا مستقل بہتری کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو طالبان ہے یہ پرانے طالبان سے مختلف ہے یا ویسی سوچ ہے؟ دیکھیں 1990s کے بعد طالبان بھی ایک ایسی صورتحال سے گزرے ہیں جس میں انہوں نے 20 سال سٹرگل بھی کی ہے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نیگوسیشن کا پارٹ بھی رہے ہیں. تو امید کی جا رہی ہے اور نظر بھی آتا ہے ان کی بات چیت سے جب وہ انگیج کرتے ہیں تو وہ ان معاملات پہ انکلوسیوٹی ہو یا
ہیومن رائٹس کی صورتحال ہو یا کاؤنٹر ٹیررزم ہو، وہ کنسٹرکٹیولی انگیج کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے انہیں بھی ایک یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ عملی طور پر وہ اقدام لینے کے لیے تیار ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے توقعات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں ایک ویسٹ کا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا خیال ہے افغانستان کے بارے میں، وہ کس حد تک درست ہے کہ بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا، خواتین آج بھی گھروں میں ہیں، وہ اس کو دفتروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جو انسانی حقوق کے بارے میں جو دنیا کی ریڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیے 15 اگست کے بعد سے اور اب سے کچھ 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اس میں جو صورتحال تھی یہ بڑی یونیک صورتحال پیدا ہوئی تھی جس میں یہ دنیا میں اس کی کہیں مثالیں نہیں ملتی. بالکل ایک نظام یکسر طور پر ڈی ریل ہو گیا اور نیا ایک رات میں ایک نئی قوت آ گئی. سب سے بڑا امن یہ رہا کہ یہ اس میں کوئی وائلنس نہیں ہوئی، اس میں کوئی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا. اب جو نظام جیسے ایجوکیشن کا نظام متاثر ہوا اور لڑکیوں کے سکول جانے کی بات ہے، تو افغان طالبان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کریں گے اور 12 کے قریب یا 13 پروونسز میں لڑکیوں نے سکولوں کو جانا شروع کر دیا. اب یہ وہاں پہ سردی آ رہی ہے، سخت سردی آ گئی ہے، تو وہاں پہ سردیوں کی بریک ہے. اب بریک کے بعد سکول کھلیں گے فروری میں جا کے. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو بین الاقوامی برادری کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس میں پاکستان بھی بین الاقوامی برادری کا پارٹ ہوتے ہوئے اس ایکسپیکٹیشن سے ایگری کرتا ہے کہ اسکولوں میں لڑکیوں کا تعلیم کے لیے جانا بہت ضروری ہے. پاکستان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے طالبان کے اب؟ کیونکہ درمیان میں کچھ رفٹ بھی تھی اس سے پہلے بھی، اور پھر جب ان کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت بھی تھوڑی سی سرد مہری ہوئی. اب کیا صورتحال ہے؟ نہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات، افغانستان کے تعلقات، افغانستان ایک بہت قریبی ہمسایہ ہے ہمارا، اتنا طویل بارڈر ہے، کلچرل کنیکٹیویٹی ہے. جو مسائل تھے، مسائل روٹڈ ہیں افغانستان میں، جو 40 سالہ جو دور رہا ہے جنگ کا، اور جس میں مختلف طرح کے یہاں پہ جنگ خانہ بیرونی قوتیں بھی رہی ہیں، اندرونی قوتیں بھی آپس میں نبرد آزما رہی ہیں. اس سے جو حالات پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے کشیدگی کئی دفعہ پاکستان اور افغانستان کے مختلف ایریاز میں نظر آتی ہے. لیکن ادروائز بہت برادرانہ تعلقات ہیں، اور ابھی دونوں حکومتوں کی، افغانستان کی عبوری حکومت کی اور پاکستان کی یہ کوشش ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا وزٹس ہوئی ہیں، ابھی متقی صاحب دوسری دفعہ پاکستان تشریف لائے تھے. ہماری پوری کوشش ہے کہ آنا جانا لوگوں کا آسان ہو، لوگوں کی موومنٹ پہ توجہ دی جائے، تجارتی راہداریاں کھلیں، ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریفک بہت امپروو ہو گئی ہے، اور کنیکٹیوٹی آئے، اور یہی حل ہے دیر پا امن لانے کے لیے. اچھا، اب سوال یہ ہے سر کہ اگر تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں طالبان کے، تو ٹی ٹی پی کے اوپر ابھی تک کنفلکٹ کیوں ہے، اور کیوں نہیں پاکستان کی باتیں مانی جا رہی، اور ٹی ٹی پی کیوں وہاں پہ، اور کیوں سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا؟ دیکھیے اس کی بھی بہت سمپل ریزن ہے. جو افغانستان کے اندر، افغانستان کی سرزمین کو جس طرح گزشتہ 20 سالوں میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے، ای ٹی آئی ایم چائنا کے لیے، آئی یو ایم، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان میں 2 حکومتیں رہیں ان کا پورے علاقے پہ کنٹرول نہیں تھا. اب جو افغان طالبان کی یہ جو عبوری حکومت ہے، اس نے پورے افغانستان کے اوپر 40 یا 42 سال کے بعد پہلی دفعہ پوری طرح کنٹرول حاصل کیا ہے. اب ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ اب یہ نیچرل ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی، اور جس طرح دوسرے ممالک کی، چائنا کی بھی ہے، کہ ان اور دیگر ممالک کی بھی انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان ممالک سے داعش، آئسل، القاعدہ، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، ان کی ایکٹیویٹیز نہ ہوں. اس میں انہوں نے بہت ہمیں ایشورنسز کرائی ہیں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی. لیکن اب اس کیونکہ یہ وہی تسلسل چلا آ رہا ہے نا جو ابھی تک، تو جو وہاں پہ سرزمین کنٹرول میں نہیں ہے طالبان کے. دیکھیں ٹی ٹی پی اور اس طرح کی، اس کے لیے چونکہ ایک نیگوسیشن کا پروسیس بھی پاکستان نے سٹارٹ کیا، اور یہ ایک اس طرح کے کمپلیکس پروسیسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، گرے ایریاز میں ہوتے ہیں. مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کے فائٹرز یا انڈیویجولز مختلف طرح سے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اب اس میں میرا خیال ٹی ٹی پی سلیپر سیل ہے وہاں پہ یا گورنمنٹ کے نوٹس میں ہے؟ نہیں، دیکھیں گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ وہی کسی بھی قسم کے، کسی ٹی ٹی پی ہو یا کسی گروپ کو بھی ہو، وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی لحاظ سے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان، ٹی ٹی پی چونکہ پاکستانی ہے، پاکستانی نیشنلٹی کے لوگ ہیں، ان کا حکومت پاکستان سے مذاکرات کرنا ایک نیچرل یا فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، جس پہ پاکستان نے
مذاکرات کیے وہ مذاکرات ابھی کچھ تعطل کا شکار ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پوری کوشش کرے گی حکومت کے پہلے مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور ورنہ پھر اپنی ریٹ کو اپنی اسٹیٹ. یہ مذاکرات کس لیول تک ہوئے ہیں جیک؟ دیکھیے مذاکرات تو اس میں چونکہ وہ ادارے سیکیورٹی سے متعلق جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ ہی ان معاملات سے ڈیل کرتے ہیں، یہ کوئی عام دو سٹیٹس کے درمیان مذاکرات تو نہیں ہیں. تو اس لیے اس میں کوشش کافی حد تک یہ کی گئی کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو رکھتے ہوئے، حکومت کی ریٹ کو رکھتے ہوئے، جس طرح سے بھی ان گروپس کو، ان لوگوں کو، ان انڈیویجولز کو پاکستان کی مین سٹریم لائف کا حصہ بنایا جائے. کوئی بریک تھرو کے امکانات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت اور ٹی ٹی پی اور یا اس طرح کے گروپس اور افغانستان کی حکومت اگر آپس میں مختلف ان کوششوں کو جاری رکھتے ہیں تو میں تو کافی پر امید ہوں کہ جو امن کا رستہ ہے وہی بہترین. لیکن اس مذاکرات کے گارنٹر کون ہے؟ افغان گورنمنٹ یعنی طالبان گورنمنٹ گارنٹر؟ افغان گورنمنٹ نے اس میں ایک بہت مثبت رول پلے کیا. انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان اور یہ ٹی ٹی پی کے جو انڈیویجولز ہیں یا ان کے جو گروپس ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹر یا اس کا رول پلے کیا ہے، کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس پروسیس کو کوشش کی جائے گی کہ اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد پینل کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پشاور سے صوبائی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور سینیٹر حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پشاور میں جے یو آئی ایف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ان کے صاحبزادے زبیر علی پشاور کے میئر بھی ہوں گے. حاجی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ فرمائیے گا آپ نے یہ الیکشن جیتا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب آپ کے شو ہمارے سنتے ہیں اور باقی پشاور میں نہیں پورے پاکستان میں عوام اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی سے پریشان ہے. اور ان کے حکومت میں ایک ہفتے میں کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ مہنگائی میں اضافہ نہ ہوا ہو. اور انہوں نے ان کی پوری حکومت میں میرا شوکت بھائی جو ہے اچھا تعلق ہے میرا اور اس طرح جیسے بھائیوں کا. آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے انہوں نے جی ٹی روڈ پر مشتر آباد کے سامنے ایک فٹ پاتھ بنایا ہے جس پہ میرے خیال میں کم از کم کروڑ روپے خرچ کیے ہوں گے. اور کل میں دیکھ رہا تھا اس کو توڑ رہے تھے. تو منصوبہ بندی نہیں، سمجھ نہیں، اور ان کے اپنے کارکن ان کو خیرباد کہہ چکے ہیں. اور میں ڈسٹرکٹ ناظم پشاور تھا. شوکت بھائی اس چیز کا اقرار کریں گے کہ اس شہر میں میں نے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہوئے، بہت بڑے بڑے. یعنی اس شہر میں نے 200. بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی مہنگائی نے اور گورنمنٹ کی بیڈ گورننس سے آپ کو سپورٹ کی اور اس وجہ سے آپ جیتے، کیونکہ آپ نے اتنی کمپین نہیں کی تھی پشاور میں، یہ مجھے پتا ہے. نہیں، کافی کمپین کی تھی، کافی ہمارا چونکہ. اور اس میں جی ایک چیز اور بھی انوالو ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیانیہ ہے پورے 3.5 سال، اور ان کا جو ہر روز خالی خولے نعرے لگاتے ہیں تو لوگ تنگ آ چکے تھے. اور ان کے آپ نے دیکھا صرف پشاور میں نہیں، ہم نے پشاور جیتا، ہم نے شکر الحمدللہ متھرا جیتا، ہم نے الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیے گا تین بڑے شہر آپ کے پاس ہیں، ایک این پی کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کو ایک چیز کی آپ کو میرا خیال ہے داد دینی پڑے گی کہ الیکشن انہوں نے غیر جانبدار کیا ہے، شفاف کروایا ہے. اگر یہ دھاندلی کرنا چاہتے تو آپ پشاور سے نہ جیتے، مردان سے نہ کوئی جیتے، کوہاٹ سے نہ جیتا، بنو سے نہ جیتا. چاروں بڑے شہر گورنمنٹ کے پاس ہوتے اس وقت. ایسی بات ہے نا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جس طرح انہوں نے فٹ پاتھ بنائے ہیں اور آج توڑ رہے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ اسکول نورگٹری میں 4 بجے سے اسٹیمپ پیپر پر ایک دن پہلے پی ٹی آئی کا الیکشن سیل کا انچارج
اور اس کی بھی پریزیڈنگ آفیسر آ کے اسکول میں بکسے کھول کر سیل توڑ کر ٹپے لگا رہے تھے. ہمارے پیپل پارٹی کے بھائیوں نے کسی نے ان کو ٹرائی کی ہوگی اور وہ ایشو اتنا پھیل گیا اور تمام چینل نے اتنا ان کو اچھالا کہ پھر خود بخود انتظامی مشینری جو ہے وہ ایک سیٹ میں ہو گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی دستہ بن جائے اور انتظامی آفیسر جو ہے نا اس میں انوالو ہو جائے. ٹھیک ہو بھائی صاحب، آپ نے ساتھ ہی رہنا، میں نے شوکت صاحب کے ساتھ طرف جانا ہے، آپ رکیے گا. شوکت صاحب، یہ بیسیکلی ہوا کہ آپ کے پاس 37 MNAs ہے سارا 51 میں سے خیبر پختونخوا میں سے آپ کے، اور 145 صوبائی نشستیں، اس میں 54 MPs جو نا آپ کے ہیں. لیکن یہ جو رزلٹس نکلے ہیں اتنے خوفناک ہیں کہ اب دیکھیے پشاور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، مردان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، بنو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، کوہاٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. سر دیکھیں، یہ بلدیاتی الیکشن ہے چودھری صاحب، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا کوئی بڑے الیکشن پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا. اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں، جہاں پہ یہ جیتے ہیں وہاں پہ ہمارے اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں اس میں، کہ ہمارے ایک امیدوار کے بجائے 10 امیدوار کھڑے تھے. تو وہ جو پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے تیار تھی، تو اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں شامل ہیں اور ہماری غلطیوں سے ان کو فائدہ ہوا ہے. یہ تو آپ کا فالٹ ہوا نا کہ آپ پارٹی کو بھی اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ دیکھیں 9 لاکھ کا ووٹ تھا، 9 لاکھ میں ان کو 50-60 ہزار ووٹ پڑے ہیں نا، اور اس تھوڑے سے کم ہمارے امیدوار کو پڑے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جو آزاد کھڑے تھے انہوں نے کتنے لیے. تو یہ سارا ملا کے میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے اپنے بھی کچھ غلطیاں تھیں. ہم جو ہمارے جو 3-3, 4-4, 5-5 امیدوار کھڑے ہوئے، آپ کی کیا غلطیاں تھی جس کی وجہ سے آپ نے الیکشن کوئی انالیسس کیا آپ نے شوکت صاحب کہ کیوں ہارے آپ اور آپ کی اپنی غلطیاں کیا تھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ چودھری صاحب کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے آپ ہارے ہیں، کیونکہ اپنی تو صرف 17 اضلاع کے ہوئے، اس میں بھی ہم ان کے برابر گئے. یہ نہیں کہ ہم بالکل ہم نے نہیں جیتا ہے. 15-16 ان کے پاس ہے تو 12-13-14 تک ہم بھی پہنچے ہیں. سر اس بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے جو ہمارے پارٹی یہ نتائج ہوں کہ اپوزیشن اس طرح ڈال دے تو پھر بڑا سوال یہ اشارہ ہے. نہیں، دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر پی ٹی آئی کو نہ ہراتی تو کوئی طاقت اور نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو ہرا سکے. وہ ہماری اپنی وہ ہے، وہ انشاءاللہ جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں وہ ضرور دیکھیں گے ہم کہ کہاں سے ہم نے غلطی کی، کہاں سے کمزوری. لیکن جو نیکسٹ فیز ابھی رہتا ہے، جو غلطیاں کی انشاءاللہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. لیکن یہ جو ہے ہمارے ذمہ پہ الیکشن کرانا تھا، شفاف الیکشن کرانا تھا، پرامن کرانا تھا، وہ ہم نے پوری کوشش کی اپنی. وہ فاٹا کے اندر بھی پہلی دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے مخالفت کی تھی فاٹا کی، ہم نے فاٹا کا انضمام کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ مہنگائی کی جس سے مہنگائی کی وجہ تھی، مہنگائی بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن مہنگائی سے زیادہ ہمارے جو بڑا اچھا کام کیا آپ نے. فاٹا کو مین دھارے میں لے کر آئے، آپ نے ہیلتھ انشورنس کی اسکیم لانچ کی، آپ نے وہاں پہ ہیلتھ کارڈ لانچ کیے، آپ نے سستا آٹا بھی دیا، چینی بھی دی. لیکن اس کے باوجود آپ ہار گئے سر وہاں پہ. دیکھیں، ہار جیت تو الیکشن کا وہ ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ ولیج کونسل لیول کے الیکشن تھے. ہمارے سارا فوکس تو دیکھیں نا پورا یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے انتخابات ہو. گراس روٹ لیول پہ ہے سر، گراس روٹ لیول سے ہارے ہیں آپ. کہ الیکشن نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، آپ مجھے تھوڑا سا سن لیں. دیکھیں، گراس روٹ لیول پر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ لوگ کھڑے تھے، بے شمار لوگ کھڑے تھے، ہر دروازے کے آگے ایک امیدوار آپ کو ملتا. تو اتنے، اور پھر ان سارا یوتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ یہی فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ایک امیدوار کی جگہ 5 امیدوار کھڑے تھے، یہ ان کو فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فائدہ لے لیا. اب آئندہ انشاءاللہ چونکہ ابھی آدھا صوبہ رہتا ہے، اس کی جب الیکشن ہوں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے دیکھیں جو پالیسی ہم نے دی ہے، میرے خیال سے اگر آپ نے خود ہی کہا کہ الیکشن پرامن ہوئے، اور اس میں محمود خان اس حکومت کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الیکشن سے الگ تلگ رکھا ہے. یہ جو کہتے تھے جیدان دی ہوئی ہے، آج بھی اگر یہ نہ جیتے تو یہ تو سڑکوں پہ ہوتے کہ جیدان دی ہوئی ہے. وہ وزیر اعظم گئے وہاں پہ سر، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور وزیر اعظم ہر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اسٹیج پہ کھڑا کیا جس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے الیکشن سے پہلے. یعنی وزیر اعظم نے خود زور لگایا. اتنی بڑی اسکیم آپ نے وہاں پہ لانچ کی، اس کے باوجود آپ ہار گئے.
دیکھیں اسکیم دینا, پالیسی دینا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. کوئی مرکزی الیکشن تو ہو نہیں رہے تھے, بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, تو کیا وزیر اعظم نہ آتا؟ اور اس نے کون سے کوئی باہر جا کے کوئی جلسہ تو نہیں کیا ہے. لیکن خیر وہ تو ایک الگ وہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ہمارے سوال پھر میں بار بار آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا کارڈ 20 سوال ہو گیا, اس میں ہم کامیاب ہوئے. انشورنس, ہیلتھ انشورنس بھی دے دی, لیکن اس کے باوجود آپ عوام نے آپ کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا, تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے. آپ کو اس پہ سوچنا سر چاہیے. یہ آپ نہ کہیں, یہ آپ اس لیے نہ کہیں کہ اگر آپ ووٹ, ہمارا ووٹ بڑا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں سر ہمارا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے. اگر آپ اندازہ کر لیں سارا جتنا بھی ووٹ پڑا ہے اس میں سے آپ نکال لیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ سب سے زیادہ ابھی بھی ہے. طارق صاحب کیونکہ اچھی بات طارق صاحب یہ فرمائیے کہ سر کے پی کے ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا, لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا, تو آپ کو کیا ملا سارے کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب بہت شکریہ. ہاں میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کے پی کے میں کیا صورتحال رہی ہے اور ویئر ڈو وی اسٹینڈ. لیکن اس سے پہلے جو اوور آل الیکشن کے بارے میں میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس صوبے میں جو سب سے زیادہ یہ اپنا اسٹرانگ ہولڈ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں, یہ ان کی پالیسیوں کی ناکامی ہے. بنیادی طور پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پچھلے 3 سال میں, اور وہاں پہ تو خیر اب ان کو 7-8 سال ہو گئے ہیں, لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں, بے حس لوگ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے فواد چوہدری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا جواب دیا ہے لوگوں نے, کے پی کے لوگوں نے, جس میں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ 3 روپے کی دوائی. اسی طرح کے مزاحیہ بیان ان کے کئی وزراء اور ان کے اسپوکس پرسن دیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو, خوشحال پاکستان کو مسائلستان بنانے کا نتیجہ ہے جو آپ کو اس کے باوجود میں نظر آیا ہے. پرائی شادی ہے. اب آگے آتے ہیں, ایک عبداللہ دیوانی اب آپ کو آگے آتے ہیں, آگے سن لیں. تو صاحب یہ کسی کو شاید پتہ نہیں ہے, اچھا آپ نے یہ سوال میرے سے کیا کہ تمام کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوا, کچھ اضلاع میں ہوا ہے, کچھ ابھی ہونا ہے. تحریک انصاف نے ان اضلاع کا انتخاب کیا الیکشن کروانے کے لیے جو یہ اپنا اسٹرانگ ہولڈ سمجھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, پشاور, بنو, کوہاٹ, مردان, اور وہاں ان کی صفائی ہو گئی. ہمارے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں, اچھا ان تمام اضلاع میں جہاں یہ الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارا صرف ایک ایم پی ہے. ٹھیک ہے جی, اور پچھلے بلدیاتی الیکشن میں ہماری 1 سیٹ تھی. ہمارے جو اسٹرانگ ہولڈ ہیں مالاکنڈ ڈویژن, ہری پور ڈویژن, جہاں پہ ہمارے 4 ایم این اے اور 7 ایم پی ہیں, وہ اگلی ٹائم میں الیکشن ہونے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نون انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی. اور اگر کلین سویپ نہ کر سکی تو پھر آپ کو بھی سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کی طرح. اگر ہم کلین سویپ نہ کی لیکن کہ ہم اگلے الیکشن میں غلطیاں نہیں دہرائیں گے, لیکن میں آپ کو چودھری صاحب, شوکت صاحب نے تو اس کو بڑا سمپل کر دیا جناب کے تحریک انصاف نے. تحریک انصاف کو رہا صرف 1 سیٹ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پرویز خٹک صاحب کے, ان کے بیٹے جیتے ہیں نوشہرہ سے, وہاں پہ ہمارا ووٹ, پی ایم ایل این کا ووٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ووٹ ملائیں 75,000 بنتا ہے, اور ان کے بیٹے نے لیے 43,000. تو اگر ہم مل جاتے ہیں تو یہ جو یہ 15 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں یہ بھی نہیں جیتے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نے کسی جگہ کی ہے. اب یہ پشاور شہر ہے, وہاں ہم نے میئر کی سپورٹ کی ہے, اور وہ پشاور میں کی ہے نا انہوں نے, وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, ہم ان کے سپورٹ ہم نے کی ہے. پی ڈی ایم کسی وقت بھی الیکشن الائنس بن سکتا ہے. اگر پی ڈی ایم الیکشن الائنس بن گیا تو کے پی کے میں تو ان کا صفایا ہو جائے گا بالکل. تو آپ کر لیں نا سر. اور اسد قیصر صاحب, شہرام ترکی, شہریار افریدی, علی امین گنڈاپور, گورنر شاہ فرمان, علی محمد خان, عاطف خان, عمر ایوب, یہ تمام ان کے سٹال وارڈز ہیں, اور یہ اپنی تحصیلوں سے, اپنی یونین کونسلوں سے آ رہے ہیں سارے. لیکن آئی اوپنر ہے, اگر پنجاب میں بھی الیکشن ہونا یاد رکھیے گا, اگر پنجاب میں اگر پی ٹی آئی نے ڈنٹ ڈال دیا آپ کو تو آپ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ بلدیات تو ابھی کے پی کے کی بات ہوئی ہے نا, اس سے پہلے جو الیکشن ہوا کنٹونمنٹ کا, اس میں آپ دیکھیں آپ کو پنجاب کے کنٹونمنٹ سے شکست ہوتی ہے پی ٹی آئی کو. اسی طرح جو ہمارے بائی الیکشنز ہوتے ہیں, ضمنی انتخابات 12 ہوتے ہیں, 12 میں سے 1 جو ہے تحریک انصاف پورے ملک میں سے جیتی ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا سلوگن ہے میں نہ مانوں, یعنی اس وقت ملک کے جو مسائل ہیں انہوں نے نہیں ماننے, اور اس کا نتیجہ عوام ووٹ کی شکل میں ان کو دے رہے ہیں. بریک لینی ہے, شوکت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. شوکت صاحب میں وقفے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا, چھوٹی بریک کو دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی انالیسس کیا ہے کہ کیوں ہارے ہیں آپ کے وہ تمام وزراء جو اپنے حلقوں میں بہت زیادہ پاپولر تھے, وہ یہاں سے وہاں جا کے کمپین کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود آپ ہار گئے, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچا تو ہوگا آپ نے.
देखिए उस पर भी आता हूँ, लेकिन आप मेरे जो भाई बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, इनको ये भी सोचना होगा कि इनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिला, पूरे सूबे में इनको उम्मीदवार नहीं मिला नून लीग का, इनको मजबूरन JUI के उम्मीदवार को सपोर्ट करना पड़ा। तो ये सिर्फ JUI का वोट नहीं था, इसमें अफ्ताब शरपाओ की जो कौमी वतन पार्टी है उन्होंने भी सपोर्ट दिया, इन्होंने भी सपोर्ट दिया, लेकिन बहरहाल फिर भी वो हमारा जो उम्मीदवार हारा है वो बहुत कम वोटों से, लेकिन अभी हारा नहीं है, अभी तो 6 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट भी बाकी है। अभी तो आप रिजल्ट तो सुना रहे हैं कि जी जीत गया, अभी तो 6 पोलिंग स्टेशनों का वहाँ पे वो वोटिंग बाकी है। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना शौकत साहब, इन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन आपके जो सबसे बड़े हरीफ है KPK में वो जीत गए हैं सर। अब उनकी लोकल बॉडीज में सारी नशीसें, मैक्सिमम नशीसें उनके पास है। देखिए हमें खुशी है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि आपकी कोई मुखालिफ पार्टी किसी उस पे है, तो हम तो ये साबित करेंगे ना कि हम ऐसी जमहूरी पार्टी है कि हमें ये मैटर नहीं करता है कि बल्दियात में कौन है, हम कराची वाला सिस्टम नहीं करेंगे कि जो आखिरी वक्त तक जो है ना वो इंतखाब। ये तो देखिए इमरान खान का अपना विजन था ना कि नीचे लेवल पे इख्तियारात दें, लोगों के मसाइल हल करें। अब मसाइल हल करने के लिए कोई भी मौजूद होगा, उसको फंड भी मिलेगा, उसको मसाइल भी हल सिस्टम नहीं करेंगे। ये मेन जैसे आपकी हुकूमत बनी और जो आपने कहा कि क्या हम क्यों आ रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली हम अपना असेसमेंट जरूर करेंगे। जहाँ केस लगा, ये जरा मेरे भाई से पूछें आप। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहां हम सीटें लॉस कर चुके हैं ना, बिल्कुल हम डेफिनेटली हम देखेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे सूबे में मुस्लिम लीग का सफाई हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि ये इनका सूबा नहीं था, यहाँ पे हुकूमत रही है मुस्लिम लीग की 2 दफा। नहीं वो ठीक है सर, वो इस चीज पे का वज़ीर आला था, इनका तो सफाया हुआ है, पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ है, ये सारे मिलकर जो ऑलमोस्ट तमाम बड़े बल्दियाती इदारे अपनी जेब में डाल चुके हैं। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे, ये ज़हन में रखिएगा। हाजी साहब एक फरमाइएगा, ये गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हो रही है कि आप पेशावर आपके पास आ गया, मर्दाना आपके पास आ गया, कोहाट आपके पास आ गया, बनू आपके पास आ गया। इंशाअल्लाह ताला ये जो बड़े बड़े पेशावर सेनेट में सुरखा के जिले थे और JUI के हाथ में आए हैं, और इससे पहले भी अल्लाह ताला के फजल तरफ से JUI की जब हुकूमत थी तो काफी बड़े काम किए, हमने कभी भी ऐसे दावे नहीं किए। और अब अभी भी पेशावर से, मैं पेशावर की बात करूंगा, पेशावर में शौकत भाई को पता है कि बहुत ज्यादा मसाइल है। ट्रैफिक का मसला BRT की वजह से इतना सख्त मसला बना हुआ है कि शायद आने वाला इलेक्शन कोई जीतेगा तो ये कहेगा कि मैं BRT को उखाड़ कर फेंक दूंगा, तो शायद पेशावर से दोबारा भी लोग सीटें जीत ले। तो कि दीवारें मरले में खड़ी कर दी है, एक बच्ची स्कूल के दूसरी तरफ जब जाती है तो 2-3 किलोमीटर से फिर के आती है। नंबर 1। दूसरा ये कि हम सियासी लोग हैं, हम इस तरह नहीं है कि गालियां निकालेंगे, इल्जामात लगाएंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे। पेशावर की तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए हम इंशाल्लाह हर अवल दस्ते का काम देंगे। और सूबाई हुकूमत और भाई साहब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप पेशावर शहर में बैठ के सूबाई हुकूमत को टफ टाइम दे, दूसरा ये है कि आप सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर शहर की वेलफेयर के लिए काम करें। तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? आप गवर्नमेंट से मुकाबला करेंगे या गवर्नमेंट को साथ लेके चलेंगे? नहीं, गवर्नमेंट को साथ लेकर चलेंगे। अब आवाम को क्यों मुश्किलात में डाले, हम गवर्नमेंट को साथ लेकर जाएंगे। और शायद गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई तजवीज देने वाला नहीं है, अच्छी तजवीज या मनसूबाबंदी, तो जो कि पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान नहीं बात सुनेगी शौकत भाई से, अब इंशाल्लाह इनको मनसूबाबंदी भी दे देंगे, पेशावर के मनसूबाबंदी भी देंगे और गवर्नमेंट के साथ लेकर चलेंगे। अगर किसी ने बड़ा मनसूबा दिया है ना, आप देखिए शौकत साहब, आयशा ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को साथ लेकर चलेंगे। सर आपको वेलकम करना चाहिए ना। देखिए BRT एक दिन भी बंद हो जाए ना तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि BRT बंद ना की जाए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उसमें सफर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि इन्होंने बड़ा मेगा प्रोजेक्ट किया था, एक जेल पुल शुरू किया था, और फिर इन्होंने 5 साल गुजारे, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो आधा किलोमीटर था। फिर NP ने 5 साल गुजारे, वो मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर परवेज खटक साहब, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, फिर हमने जाके वो इनका आधा किलोमीटर इस पे गवाह है।
تو باقی مجھے تو میگا پروجیکٹ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں ان کی طرف سے پشاور میں کسی نے انویسٹمنٹ کیا تو وہ تحریک انصاف ہے. اور میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کے باوجود پشاور سے تحریک انصاف عمران خان کا ووٹ ابھی بھی اسٹیک ہے. انشاءاللہ عمران خان اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے باوجود شوکت صاحب پشاور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, پھر بھی لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہاں سے. شوکت بھائی جو کہہ رہا ہے شوکت بھائی بلدیاتی ادارے ہیں ہم نے بنائے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ان کو کامیاب کریں. ہم ہر صورت میں بلدیاتی اداروں کو کامیاب کرائیں گے, لیکن بلدیاتی اداروں کے جیتنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ صوبے اور مرکز سے چلے گئے, اس طرح بات نہیں ہے. ابھی بھی اللہ کے فضل سے صوبائی حکومت ہماری ہے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگلے شوکت صاحب کہ آپ حاجی صاحب کو پشاور میں ان کے بیٹے کو ایز اے میئر قبول کریں گے اور آپ ان کو سپورٹ دیں گے. دیکھیں یہ تو دیکھیں اب عوام نے جب منتخب کر لیا, ابھی تو منتخب نہیں ہے نا, ابھی تو 5-6 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ باقی ہے. جیسے عوام کا فیصلہ تو مانیں گے ہم, عوام کا فیصلہ کیسا نہیں مانیں گے. شوکت بھائی کوئی بھی ایک رزلٹ بھی باقی نہیں ہے اور 15,000 لیڈ سے جیت 6 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ باقی ہے سر. نہیں 15,000 لیڈ سے 6 پولنگ اسٹیشنوں پہ ابھی الیکشن باقی ہے. 6 پولنگ اسٹیشن میں اناؤنسمنٹ کرا رہے ہیں. اگر 6 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ باقی ہے تو حاجی صاحب جو ہے نا 2 بج گئے تو حاجی صاحب نے کہا ہم جیت گئے. یہ کل 2 بجے سے کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے, لیکن حاجی صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, بڑی خطرناک ہے. بالکل سر اب تک کے نمبر تو یہی بتا رہے ہیں شوکت صاحب کہ وہ جیت چکے ہیں. اب اگر آپ نے کوئی 2-3 اگر ہلکے رکھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک چیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر آنے والے دنوں میں پالیٹکس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں جو صاحب ایک تو میں چھوٹا سا نقطہ ہے, شوکت بھائی نے چونکہ 2-3 دفعہ کہا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے, عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کریں گے. حاجی غلام علی صاحب کے بیٹے جو میئر پشاور بنے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رویہ اور یہ فراغ دلی پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں کیوں نہیں دکھائی؟ جب 2018 میں آپ کی حکومت بنتی ہے صوبے کی, تو آپ نے پنجاب کے تمام منتخب بلدیاتی اداروں کو جن میں اکثریت جو ہے وہ PMLN کی تھی, سارے میئرز, ساری آپ نے ضلع کونسلز, وہ تمام آپ نے فریز کر دی, اڑا دی. سپریم کورٹ نے وہ بحال کی. آپ نے پھر بھی میئرز کو اور چیئرمین ضلع کونسلز کو دفتروں میں نہیں گھسنے دیا, تالے لگا دیے, ایلفیاں ڈال دیں. پھر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چلا. توہین عدالت میں سپریم کورٹ نے جب چیف سیکرٹری ان سب کو بلایا تو مجبوراً آپ نے وہ دفاتر کھول کے ان کو دیے. آپ کو یاد ہے جناب صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, اس وقت باقاعدہ بلدیاتی ادارے موجود تھے, آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, آپ نے ان کو بھی نہیں چلنے دیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے صاحب, آپ 1964 میں چلے جایا کریں. میں ابھی ان کی اسپرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یاد دلا رہا ہوں کہ پنجاب میں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. بڑے پن کا مظاہرہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین کریں یہ جو پچھلے 3 سالوں میں عوام کو چھوٹے چھوٹے ایشوز, انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے کون سا مارچ کر لیا, آپ نے کون سا آدمی اعتماد کر لیا, آپ نے کون سی گورنمنٹ. اب سیاست کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام کی اس وقت آپ نے ایک جھلک دیکھی ہے. یہ PTI کا جو رزلٹ ابھی آیا ہے کہ PK میں, یہ ایک ٹریلر ہے, ٹریلر. اس کے بعد پوری فلم ابھی چلے گی اور وہ فلم ابھی مستقبل قریب میں چلنے والی ہے. ساری فلم چلنے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پوچھنا ہے, لیکن اس میں مسلم لیگ کہیں ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور عوام کی ووٹ کی طاقت سے جس کے بھی ہاتھ ہے, ہم اس کے لیے بالکل آمین کہیں گے. یہ شوکت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہ اس میں مسلم لیگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. چلے شوکت بھائی کی بات سنیں, اپنے لیڈر کو پاکستان لے کر آؤ میرے بھائی, اور یہاں اپنے لیے کوئی لیڈر بناؤ. یہاں تم پورے صوبے میں مسلم لیگ کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا, تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے نا. تو پورے مرکز میں تو وہ جیتنے کے لیے 4 صوبے جیتنے پڑتے ہیں نا. تو میرے خیال سے آپ اپنے ہم پہ تو کم از کم جب حکومت جاتی ہے نا, جب حکومت جاتی ہے اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو الزام کیا لگتا ہے. ہم پہ شکر الحمدللہ ایزی لوڈ کا الزام نہیں لگا ہے, کرپشن کا الزام نہیں لگا ہے. کسی نے کہا ہے کہ مہنگائی ہے, مہنگائی کا الزام ضرور لگا, لیکن اس طرح کے الزامات ہم نہیں لگے. اللہ کا شکر ہے اس سے کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. جو ترقیاتی کام اس دور میں ہوئے شاید ہی کسی دور میں ہوں گے, یہ سارے لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس ووٹ بینک تو موجود ہوگا نا, لیکن جب الیکشن میں نظر نہیں آتا ہے تو اس ووٹ بینک سے کیا کرنا ہے. پاکستان میں آپ نے راتوں رات ہماری پوری پارٹی کو توڑ مروڑ کے باپ پارٹی بنا لی تھی,
وہ انہوں جو تھا نے نہیں کیا تھا. میرا مطلب ہے ہم نے تو نہیں کیا تھا خدا کے لیے. ہو سکتا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب اپنی کوئی ایسی بات کم از کم آپ الزام لگانے سے پہلے کم از کم کے اوپر یہ جو پیچھے آپ نے 12 الیکشن ہوئے ہیں اس میں سے 11 الیکشن آپ دیکھیں ان میں اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے. میرا وقت ختم ہو گیا. خواصہ گفتگو سنی, جمہوریت کو اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. جمہوریت ہوگی تو ملک چلے گا, جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.